अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और लेकर आई हूँ आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल जिसका नाम है निदामत के आंसू और मुसन्निफ़ा है अनाबिया अंसारी। किस्त नंबर 5। एनोर ने उस पाक ज़मीन पर अपना पहला कदम रखा था। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसका दिल बेइख्तियार कह उठा। देखने में वही नीला आसमान, वही ज़मीन, लेकिन कुछ तो अलग है। जैसे ये आसमान यहाँ मुख्तलिफ है, यहाँ की ज़मीन बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। वह आसमान पर अपनी निगाहें मरकूज़ किए सोच रही थी। एनोर चलो, मामू की आवाज़ पर उसने आसमान से नज़रें हटाईं और सामान उठाती वो होटल के अंदर दाखिल हो गई। 4 बेड का वो एक अच्छा बड़ा कमरा था। एनोर ने खिड़की से पर्दा हटाया तो सामने ही मक्का क्लॉक टावर नज़र आ रहा था। इंतहाई खूबसूरत, वो धीमी आवाज़ में बोली। सामान रखकर वो लोग हरम पाक के लिए होटल से रवाना हुए और जैसे जैसे हरम के वो नज़दीक पहुंच रही थी उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो हरम की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। सबसे बेनियाज वो इधर उधर देखती, दिल की धड़कनों के शोर को नज़रअंदाज करती आगे बढ़ रही थी। एक ख्याल के बायस उसने रुककर अपनी चप्पलें उतारी। अभी हरम दूर है, तुमने अभी से चप्पलें क्यों उतार दी? अनफा बेगम ने पूछा। हरम की हदूद शुरू हो चुकी है, अदब का तकाजा तो यही कहता है। और फिर लोग यहाँ भी तो नमाज़ पढ़ते होंगे, क्या यह दुरुस्त है कि हम चप्पलें लेकर इस पाक जगह पर चलें? ठीक कह रही हो। मामू ने भी अपनी चप्पलें उतार दी और अनफा ने जो छोटा सा मखसूस स्याह बैग थाम रखा था उसमें चप्पलें रख दी। एनोर ने मुस्कुराकर मामू को देखा और आगे बढ़ गई। वो बाबे मरवा से हरम में दाखिल हुए थे। देखो, इस जगह को ज़हन नशीन कर लो। अगर हम कभी इबादत के दौरान जुदा हो गए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ आ जाना। बाबे मरवा के दरवाजे के पास खड़े मामू की ताकीद पर दोनों ने सर हिला दिया और बाब सलाम से होते हुए वो सहन हरम की जानिब बढ़ने लगे। धड़कनों का ये कैसा शोर था जो उसे बाहर तक सुनाई दे रहा था। वह नज़रें झुकाए बस मामू के पीछे चलती जा रही थी। नज़र उठाओ और जो मांगना है मांग लो, काबा पर पड़ी पहली नज़र की दुआ कबूल होती है। मामू के कहने पर वो उनके पीछे से निकल कर आगे आई, लेकिन नज़र उठाने की हिम्मत उसमें कहाँ थी। वो इस वक्त तमाम जहानों के खालिक के सामने मौजूद थी, जिसके आगे बड़े बड़े बादशाह सर झुकाते हैं। तो उसकी क्या मजाल कि वो निगाह उठाकर देख सके। गुनाहों से लथड़ा वजूद लिए वो उसके सामने ही खड़ी थी। क्या ये काफ़ी ना था कि अब वो उसे निगाह उठाकर भी देखे? बहुत कोशिश की लेकिन आंखें तो झुकी हुई थीं। लेकिन वो ज़मीन को भी कहाँ देख रही थी। आंखों में आए आंसू हर चीज़ धुंधला रहे थे। उसने हाथ से आंखों को हल्के से रगड़ा और एक बार फिर हिम्मत की। एक अजब कैफियत उस पर तारी हो चुकी थी। अल्लाह अकबर कहते हुए उसने ज़मीन से नज़रें उठाई थीं। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे जिस्म से निकल कर गिर पड़ेगा। काबा पर पहली नज़र जब पड़ी तो उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो साकत ज़दा बिना पलक झपकाए बस काबा को देख रही थी। एक अजब हैबत ने उसे आ घेरा था। खौफ से उसका वजूद कांपने लगा था। वह तसव्वुर कर सकती थी जैसे ये रोज़े महशर हो और अभी उसका नामा एमाल सारी दुनिया के सामने पढ़कर सुनाया जाने वाला हो और उसका वजूद उस निदामत से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। या अल्लाह माफ़ कर दे मुझे, आखिर उसका दिल पुकार उठा। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे रुसवाई से बचा ले। नज़रें अब भी काबा पर थीं। अपने हर गुनाह का शर्मिंदगी से एतराफ़ करती हूँ और तौबा करती हूँ। बेशक तू माफ़ करने वाला है, मेहरबान है, मुझे माफ़ फरमा और अपनी पनाह में ले ले। उसके लब कांपने लगे थे। मुझे हिदायत पर कायम रख और गुमराही से बचा और मेरी दुआओं को कबूल फरमा। बेशक हम तुझसे ही मांगते हैं और तू ही अता करने वाला है। पलक अभी तक झपक ना सकी थी, सामने ही सूरज था, उसके बावजूद उसकी आंखें एक बार भी बंद ना हो सकी। इस तरह सामने सूरज को देखने का तसव्वुर कौन कर सकता है? ऐसा तपता सूरज हो तो कोई आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखने का तसव्वुर भी नहीं करता। लेकिन काबा के साथ ही इस वक्त सूरज था, उसके बावजूद वो उस तपती धूप में काबा को बिना पलक झपकाए देख रही थी। माफ़ी के अलावा उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्या मांगे, क्योंकि पहली नज़र की दुआ तो कबूल होती है। ज़रेब, या अल्लाह ज़रेब को उसकी मोहब्बत मिल जाए, उसने मुझसे दुआ के लिए कहा था। कैसे वक्त पर उसे ज़रेब का ख्याल आया था जहाँ उसे अहीम का ख्याल नहीं आया था। मोहब्बत के नाम पर उसे अहीम याद आया था और फिर निदामत के आंसू उसकी आंख से गिरने लगे। यहाँ पलकें झपकी और वह खुद सजदा रेज़ हो गई। आंखों से आंसुओं का एक बंध टूटा था। बेशक तू तो तमाम जहानों का खालिक है, हम तुझ पर ईमान लाए और तुझे ही सजदा करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। बस तू हमें माफ़ कर दे और हमें जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दे। बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। मैं तौबा करती हूँ हर गुनाह से। हलक में आंसुओं का गोला अटकने लगा और तेरी पनाह चाहती हूँ।
اور وہ پاک زمین اس کے آنسوؤں سے تر ہونے لگی تھی۔ ساری زندگی میں نے تجھے سجدہ کیا، لیکن آج تیرے گھر میں تیرے سامنے سجدہ کر رہی ہوں۔ تو نے مجھ گنہگار کو اس قابل سمجھا۔ سجدہ طویل ہو چکا تھا۔ پاس کھڑے انفا اور عماد الدین اسے دیکھ رہے تھے۔ میں تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، وہ سسک اٹھی۔ اے نور! ماموں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے سر سجدے سے اٹھایا تو چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ سر سجدے سے اٹھاتے ہی اس نے اگر کچھ دیکھا تو ایک بار پھر کعبہ کو ہی دیکھا۔ وہ کعبہ پر نظر جمائے اسی طرح کھڑی ہوئی، چہرہ اب بھی آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ پہلے عمرہ کی ادائیگی کر لیتے ہیں، پھر جتنی چاہو دعا مانگتے رہنا، ماموں شفقت سے بولے۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر کو ہلکا سا خم کیا اور ان کے ساتھ اس فریضے کو انجام دینے لگی۔ اف نور اف، شکر ہے تم نے کال تو کی۔ کل رات سے میں سوئی نہیں، تمہاری کال کی منتظر رہی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی جاگنے کی؟ میں نے کہا بھی تھا میری فکر نہ کرنا۔ تم وہاں خیریت سے پہنچی یا نہیں، بس اس بات کی فکر تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور عمرہ ادا کر کے بس ابھی ہوٹل آئی ہیں، اس نے اطلاع دی۔ مبارک ہو، اپنی مما اور ماموں کو بھی ہماری طرف سے مبارک دینا، وہ خوشی سے بولی۔ خیر مبارک، پیاری لگ رہی ہو۔ عفاف اس کے چہرے کے گرد دوپٹہ لپٹا دیکھ رہی تھی، چہرہ نور سے الگ ہی دمک رہا تھا۔ ایک ہی دن میں تمہیں میں پیاری لگنے لگی؟ اے نور دھیرے سے مسکرائی۔ تمہارے چہرے پر جو نور ہے وہ بھی اسی ایک ہی دن میں آیا ہے، وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ او ہاں، زریب کو تم سے بات کرنی تھی، اسے یکدم یاد آیا۔ میں بعد میں بات کروں گی، ابھی تھوڑا آرام کر لوں۔ وہ جانتی تھی اسے کیا بات کرنی ہے۔ نہیں، وہ کب سے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تمہاری کال آئی یا نہیں، بس 2 منٹ بات کر لو۔ تم خود بتا دینا کہ میں نے کال کی تھی۔ میں جا رہی ہوں اس کے کمرے میں، تم خود بات کر لینا، وہ بضد ہوئی۔ زریب سے بات کر لینے کے بعد وہ آرام کی غرض سے لیٹی اور آنکھیں موند لیں۔ اے نور اٹھو، انفا بیگم کی آواز پر اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ تہجد کا وقت ہو گیا ہے، حرم جانا ہے۔ انفا کی بات پر وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھی۔ وضو کے بعد اس نے الماری سے برقع نکال کر پہنا۔ وہ خود کو پہلی بار برقعے میں دیکھ رہی تھی، کل اس نے احرام پہن رکھا تھا۔ چلو جلدی، انفا بیگم کہتی ہوئی نکلی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے اور اسی طرح الٹے قدموں واپس آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ دوپٹہ کے پلو پر پہنچا تھا اور اس نے دوپٹے کا وہ حصہ اٹھایا اور نقاب لگا لیا اور خود کو آئینے میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا یہ میں ہوں؟ اس نقاب کے پیچھے کس کا چہرہ ہے بالکل معلوم نہیں ہو رہا۔ میری شخصیت، میرے وجود پر پردہ ڈل چکا، یہاں تک کہ میرے گناہوں پر بھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے عکس کو آئینے میں چھونا چاہا۔ اے نور! باہر سے انفا بیگم کی پکار پر اس نے اپنا ہاتھ آئینے پر بنے عکس سے واپس کھینچا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کب سے وہ ماموں کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی تو پوچھ بیٹھی، تم نے نقاب کیوں لیا؟ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ کیا مطلب، تم نے نقاب لیا اور تمہیں ہی نہیں معلوم؟ وہ کچھ حیران ہوئے۔ جی نہیں معلوم، بس خود بخود لگا لیا، شاید اللہ کی یہی مرضی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ کی یہی مرضی تھی؟ انفا بیگم خشک لہجے میں بولی۔ کیونکہ نیک کام میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا کہ انفا بیگم سامنے سے یہ نہ پوچھ بیٹھیں کہ بدی کے کام میں کس کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک کہا، اور بیٹا نقاب میں اچھی لگ رہی ہو، انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اگر میں اس ہجوم میں کہیں کھو جاؤں تو آپ مجھے پہچان لیں گے؟ وہ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شاید نہیں، تمہیں آج پہلی بار نقاب میں دیکھا ہے، اس لیے یاد رکھنا ابھی مشکل ہے، تو شاید پہچان نہ سکوں۔ مطلب میں اس ہجوم میں پہچانی نہیں جا سکتی؟ میں کون ہوں، کیا ہوں، سب مخفی ہے دنیا کی نظروں سے۔ وہ سوچتے ہوئے صحن حرم کی جانب چل رہی تھی۔ اس حرم میں پہلی تہجد، وہ احساس، وہ نور جو اس وقت اے نور دیکھ رہی تھی۔ صحن حرم نور سے منور تھا، اس اندھیری رات میں بھی یہاں دن نکلا ہوا تھا۔ اس سب کو بیان کرنے کے لیے اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے اور یہ احساس لفظوں میں ادا ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ ماموں میں ابھی آتی ہوں، اے نور کے ذہن میں اچانک ہی ایک خیال آیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ماموں اور انفا اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ طواف کر کے آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی جگہ آ جانا، ماموں نے کہا۔ جی، وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی حجر اسود کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ رات کے اس پہر لوگوں کا ہجوم کم تھا، لیکن پھر بھی وہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتی تھی۔ ہر وقت مردوں کا ایک ہجوم حجر اسود کے سامنے ہوتا۔ خوش قسمت ہی ہوتی تھیں وہ عورتیں جنہیں موقع مل جاتا تھا، ورنہ ہر ایک کے نصیب میں حجر اسود کو بوسہ دینا کہاں تھا۔ اس نے دور سے حجر اسود کو دیکھا اور طواف شروع کر دیا۔ نظریں جھکائے وہ طواف کر رہی تھی۔ طواف مکمل ہونے کے بعد اسے مقام ابراہیم پر جگہ مل گئی۔ اس نے وہاں نفل ادا کیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن زبان سے ایک لفظ ادا نہ ہو سکا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں انسان رہے، رب اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے
اور یہاں وہ اس رب کے حضور موجود تھی، اس کے سامنے، اس کے اتنے قریب۔ اس کی سوچ کے پہلے خیال کو بھی جاننے والے رب کے سامنے وہ اس وقت کیا کہہ سکتی تھی؟ خالی نگاہوں سے خانہ کعبہ کی بلندی کو تکتی رہی اور آہستہ آہستہ نگاہ نیچے آتی رہی، اور یکدم ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز تیز قدم بڑھاتے خانہ کعبہ کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ خانہ کعبہ کی مقدس دیوار کے پاس ایک فرد کی جگہ خالی موجود تھی اور ارد گرد کے لوگ غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے تھے۔ اس کی سوچ کے پہلے خیال کو جان کر اس پاک ذات نے اس کے ذہن میں خواہش ابھرنے سے پہلے ہی اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ ابھی تو اس کے دل نے سوچنا چاہا تھا کہ غلاف کعبہ کو چھونا ہے، اور یہاں اس کے سوچنے سے پہلے ہی اس کی خواہش پوری کر دی گئی تھی۔ کون کہتا ہے کہ رب کے اور اس کے درمیان کبھی فاصلہ بھی آیا تھا؟ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ وہاں سوچتی تھی اور عطا کر دیا جاتا تھا، اور یہاں اس مقدس مقام پر آنے کے بعد اس کی سوچ سے پہلے اسے نوازا جانے لگا تھا۔ اس محبت پر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ غلاف کعبہ کو چھونے کے لیے آگے بڑھایا، لیکن ایک خیال کے تحت اس کا ہاتھ وہیں ساکت رہ گیا۔ میرا وجود تو ناپاک ہے، میں کیسے تیرے پاک گھر کو چھونے کی جرات کر سکتی ہوں؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اگلے ہی پل اس کے دل نے پکارا، اگر اس کی چاہت نہ ہوتی تو تم یہاں نہ ہوتی، خانہ کعبہ کے اتنے قریب موجود نہ ہوتی۔ تمہاری موجودگی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ وہ خود تمہیں بلا رہا ہے۔ اس کی چاہت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ آگے بڑھو۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھ خانہ کعبہ کی مقدس دیوار پر لگائے اور غلاف کعبہ سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنی ہی ساعتیں گزری اور وہ خاموشی سے روتی رہی۔ اس کے رونے سے معلوم ہوتا تھا جیسے آج وہ رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جائے گی، یا رونے کی اس شدت سے، غم کی اس شدت سے اس کا دل پھٹ جائے گا، روح اس فانی جسم سے کوچ کر جائے گی، یا پھر غیب سے آواز آئے گی، تمہارے رب نے تمہیں معاف کیا اور بے شک تمہارا رب بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کاش میرے اللہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ نے مجھے معاف کیا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، ناپاک ہوں، مگر تیری بندی ہوں، تجھ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ تو نے ہی معاف نہ کیا تو کہاں جاؤں گی؟ کس در کو کھٹکھٹاؤں گی؟ جب تو ہی دھتکار دے گا تو کوئی نہیں جو میری سن سکے گا۔ یا اللہ میرا رونا تڑپنا تو نے دیکھا ہے، میں نادم ہوں اپنے گناہوں پر، مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے، میں توبہ کرتی ہوں، تو مجھے ثابت قدم رکھ، میری توبہ قبول کر لے۔ میں نادم ہوں کہ تیری محبت پر میں نے ایک انسان کی محبت کو فوقیت دی۔ اگر اہیم میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، اگر نہیں تو میرے دل سے اس کی محبت کو نکال دے۔ میں کبھی اہیم کو سوچ نہ سکوں، وہ میرے ذہن سے، میرے دل سے اس طرح نکل جائے۔ میری تجھ سے محبت میں ہی کوئی کمی تھی، ورنہ میں یوں نہ بہکتی۔ مجھے معاف کر دے میرے اللہ۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ زریب، اس کے زبان پر اچانک ہی یہ نام آیا۔ یا اللہ، زریب نے کہا تھا میں اس کے لیے دعا کروں کہ اسے اس کی محبت مل جائے۔ اسے بہت یقین ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور بے شک تو اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس کی اس یقین اور میری دعا کی لاج رکھنا، زریب کو اس کی محبت عطا کر دینا۔ کسی ایک کو تو اس کی محبت مل جائے۔ وہ سسکی تھی۔ تہجد کا وقت اور غلاف کعبہ سے لپٹ کر مانگی گئی یہ دعا، اگر اینور کو یہ خبر ہوتی کہ آج اس کی یہ دعا سیدھی عرش پر جائے گی اور واقعی کسی ایک کو اس کی محبت ملے گی، تو اینور کبھی زریب کے لیے دعا نہ کرتی۔ اسے اپنی ہی محبت سب سے عزیز تھی۔ وہ اپنی محبت کی قربانی دے کر کسی اور کے لیے محبت کیسے مانگ سکتی تھی؟ اس نے خود پر کسی کا وجود محسوس کیا تھا اور وہ آہستگی سے خانہ کعبہ سے الگ ہوئی۔ نقاب آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اپنے دائیں جانب اس منظر کو دیکھ کر دہل گئی۔ تھوڑی سی بھی تمیز نہیں ہے، کیا یہ چپلیں اتنی قیمتی ہیں؟ اینور ہلکی آواز میں چلا اٹھی۔ اس کے سامنے ہی ایک انڈونیشین لڑکی تھی جو کہ غلاف کعبہ کو چھونے آئی تھی۔ اندر چپلیں پہننے پر منادی تھی تو اس نے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی، اور وہی چپلوں کا ہاتھ اس نے غلاف کعبہ پر رکھا ہوا تھا۔ اینور کی اس وقت ذہنی حالت ہی کچھ اور تھی، اور وہ یہ سوچے بغیر ہی کہ سامنے کون ہے اپنی اردو زبان میں ہی بول پڑی، اور لڑکی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے کافی لوگوں کا ہجوم آیا تھا تو وہ دھکوں کے ذریعے اس جگہ سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ فجر کا وقت قریب ہی تھا، اس لیے لوگوں کی تعداد اس وقت بڑھنے لگی تھی۔ وہ دکھ اور غصے سے واپس اپنی جگہ آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ماموں نے اس کی آنکھوں کی خفگی کو محسوس کیا تھا۔ وہ اس وقت بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ کچھ ہوا ہے؟ ماموں کے استفسار پر اس نے کچھ دیر پہلے جو منظر دیکھا تھا سب بتا دیا۔ ہمارے نزدیک چپلوں کی اتنی اہمیت ہے؟ ان چپلوں کی کیا اوقات؟ لہجے میں دکھ اور تنفر شامل تھا۔ تم نے اسے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ ماموں اسے غصے میں دیکھ کر متفکر ہوئے۔ یہی افسوس ہے کہ اسے کچھ کہہ نہیں سکی، وہ مایوسی سے بولی۔ اچھا ہوا جو کچھ نہیں کہا، یہاں پولیس تمہیں بنا کچھ سنے، بنا کچھ سمجھے اٹھا کر لے جاتی۔
بھلے سے لے جاتے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بیٹا جب تک یہاں ہو برداشت تو تمہیں کرنا ہوگا، تم دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ انہیں مقدس مقامات کی ادب کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ لیکن ماموں کیا یہ لوگ ادب سے بالکل ہی محروم ہیں؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ یہاں آتے ہیں، ہر کسی کا رہن سہن الگ ہوتا ہے، لیکن ماموں مقدس مقامات کا ادب ہر ایک پر اسی طرح فرض ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو۔ آپ نے سنا ہی ہوگا یا قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہونے طور پر تشریف لے گئے تھے تو آسمان سے ندا آئی تھی کہ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال۔ جس مقام پر وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے انہیں جوتے اتارنے کو کہا۔ وہ اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے۔ وہ مقدس وادی میں تھے جہاں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا۔ یہ اللہ کا پاک گھر ہے اور ہم ایک عام بشر، گناہ گار، ہماری کیا اوقات کہ ہم چپلیں اس مقدس جگہ پر لے آئیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو جوتے اتارنے کا کہا۔ اللہ نے تو ہمیں ادب سکھایا تھا اپنے نبی کے ذریعے، لیکن ہماری انسانی عقل اتنا کہاں سوچ سکتی ہے؟ لیکن تم بہت سوچ سکتی ہو۔ کس نے سکھایا ہے تمہیں یہ سب؟ ماموں اس کی سوچ پر دنگ رہ گئے۔ اس نے پلٹ کر پیار بھری نگاہ خانہ کعبہ پر ڈالی، جیسے کہنا چاہتی ہو اس پاک ذات نے ہی سکھایا ہے سب کچھ، لیکن وہ خاموش رہی۔ اور بے شک اللہ جسے چن لیتا ہے اپنے کاموں کے لیے، اس کے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور جب وہ چن لیتا ہے تو توکل آزماتا ضرور ہے کہ انسان اس کی ذات پر کتنا توکل کرتا ہے، کس حد تک بھروسہ کرتا ہے۔ وہ عصر کی نماز کے بعد حرم پاک کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی اور پاس ہی موجود کچھ لوگوں کو تصویریں بناتے دیکھ رہی تھی۔ یکدم ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے بیگ سے موبائل نکالا۔ سیڑھیوں پر وہ اس طرح کھڑی ہوئی کہ اس کے پیچھے خانہ کعبہ تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور اس نے سیلفی لی اور اسے ایک گروپ میں بھیج دیا جو ان 4 سہیلیوں کا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس بیٹھ گئی۔ یہ پہلی تصویر تھی جو اس نے یہاں لی تھی۔ اب وہ اس تصویر کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ یاد رکھنے کے لیے ڈھیروں تصویروں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ اپنوں کو دکھانے کے لیے ایک تصویر بھی بہت ہوتی ہے۔ اینور پاس ہی لوگوں کو دیکھ رہی تھی جن کا فوٹو سیشن ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ موبائل پر میسج آیا تو اینور نے ان پر سے نظر ہٹا کر موبائل کو دیکھا۔ ماشاء اللہ، سب سے پہلے عفاف کا جواب آیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ معریفہ کا بھی میسج آ گیا تھا۔ نور، کیا یہ تم ہو؟ رحاب نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں تو کیا میں کسی اور کی تصویر لے کر بھیجوں گی؟ اینور نے منہ بنایا۔ تم نے نقاب کیا ہوا ہے نا، تو پہچان میں نہیں آ رہی، رحاب کھسیانی ہو کر بولی۔ ہاں بس، اینور نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اور تم لوگ یونی میں ہو؟ ہاں، ساتھ ہی بیٹھے ہیں، کال کریں؟ رحاب چھٹ سے بولی۔ نہیں، بعد میں بات کریں گے۔ اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر ایک نگاہ سامنے خانہ کعبہ کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے سارم تو بالکل سیدھا ہو گیا ہے، اب ہمیں تنگ بھی نہیں کرتا۔ لگتا ہے تمہاری بات کو اس نے کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے لیا ہے۔ عفاف خوشی سے چہکی۔ اپنی بہن کے جانے کا غم لگا ہے اسے، شکر ہے کچھ دن سکون کے گزریں گے۔ رحاب نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اینور جواب میں بس ہنستی رہ گئی۔ بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے میسج بھیج کر موبائل بند کر کے بیگ میں رکھ دیا۔ باتوں کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، لیکن یہ وقت شاید پھر لوٹ کر نہ آئے۔ وہ سوچتے ہوئے سیڑھیوں سے اٹھ کر نیچے طواف کی نیت سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ کاش تم تینوں بھی یہاں ساتھ ہوتی۔ وہ تصور میں عفاف، رحاب اور معریفہ کو لا کر بولی۔ عصر کی نماز کے بعد انفا اور عماد الدین کو تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر آئی تھی اور وہ طواف کے ہر فلور کا چکر لگاتے ہوئے فرسٹ فلور کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی تھی۔ اس تھوڑے بہت وقت میں وہ اسی طرح حرم پاک کی مختلف جگہیں دیکھتی رہتی تھی۔ تہجد کے بعد طواف ادا کر لینے کے بعد وہ پھر سے سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ آسمان سے برستے نور کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں۔ وہ یوں ہی لوگوں کو سیڑھیوں سے گزرتے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو سکتی ہے وہ لڑکی؟ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس دنیا کا خیال آ ہی گیا تھا۔ سریب بھی کسی سے محبت کرتا ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے سینے میں دل نہیں؟ اس کے دل نے خفگی سے پوچھا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس نے کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ کیسی صفائی تھی جو اس نے دی تھی۔ کیا رحاب؟ ارے نہیں، رحاب کہاں اور زریب کہاں، وہ پٹاخہ سی لڑکی اور وہ اکڑو سا لڑکا۔ پھر اس نے ذہن پر زور دیا، وہ لڑکی یونی کی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ محبت کی یہ شدت اتنے کم عرصے میں ناممکن ہے۔ تو کیا کوئی کزن ہے؟ ہاں، کوئی کزن ہی ہوگی۔ اف، ایک تو میں عفاف سے پوچھ بھی نہیں سکتی، وعدہ جو کیا تھا۔ اب جب تک مجھے پتہ نہیں چل جاتا وہ لڑکی کون ہے، مجھے سکون کیسے ملے گا؟ فجر کی اذان کی آواز پر وہ خیالوں سے نکلی۔ فجر کی اذان کی خوبصورتی، اس کی مٹھاس، وہ سوز و گداز نہ جانے کیوں الگ ہی ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر اذان ہی خوبصورت ہوتی ہے،
وہ سوچتے ہوئے انفا بیگم کے پاس جانے کے لیے سیڑھیاں اترتی اذان کو سن رہی تھی۔ ماموں میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں کہہ کر وہ اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اکیلے اکیلے گھومتی رہتی ہو، کہیں گم نہ ہو جانا کسی دن۔ ماموں یہاں تو کھوئے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں، اس پاک جگہ تو اپنی گمشدہ ذات مل جاتی ہے، یہاں کوئی کیسے گم ہو سکتا ہے؟ اور میں امی کے ساتھ جاؤں تو وہ تھک جاتی ہیں، اور آپ کے ساتھ جاتی ہوں تو امی اکیلی رہ جائیں گی، اس لیے میں اکیلی ہی جاتی ہوں۔ اگر زیادہ دیر ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عشاء تک تو واپس آ ہی جاؤں گی، وہ تیز تیز کہتی مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ عصر کی نماز کے بعد وہ تینوں باب السلام سے ہوتے ہوئے صحن حرم سے باہر آ کر بیٹھے تھے، اور اب وہ صحن کے باہر کے خطے کے ایک ایک کونے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ انفا، ادیب الرحمن نے پرسوچ لہجے میں پکارا۔ جی بھائی؟ میں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ سفر کرتے ہوئے گزارا ہے، اور اس سفر میں بہت سے لوگ ہمارے اپنے خاندان کے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اینور جیسا نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ اینور کی سوچ سے میں کافی متاثر ہوا ہوں۔ میں اتنے لوگوں کے ساتھ یہاں آیا ہوں، لیکن اینور کے ساتھ آ کر مجھے ایک الگ ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں نا، کسی کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو، تو اینور کو میں نے اس سفر میں جانا ہے۔ نہ جانے ابھی اور کیا جاننا باقی ہے۔ ویسے ماننا پڑے گا، تم نے اور عماد الدین نے اینور کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ اتنا جان لیا کافی ہے، زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے تو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، وہ تنفر سے دل میں سوچ رہی تھی۔ اگر وہ اس کی گئی غلطیوں کا بوجھ صرف اس کے کندھوں پر ڈال رہی تھی تو انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ اس کی اچھی تربیت کا سہرا اپنے سر لیتی، کیونکہ اسے یہ سب سکھانے والی نہ انفا تھی اور نہ ہی عماد الدین۔ اینور کلاک ٹاور پر نہایت خوبصورتی سے لکھے کلمے کو دیکھتی، کبھی نماز میں درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی دعا کو۔ وہ بدلتی ہوئی اسکرین کو محویت سے دیکھتی اور پڑھتی جاتی، اور گاہے بگاہے وہ چلتے ہوئے سامنے بھی دیکھ لیتی۔ اس تپتی دھوپ میں بھی حرم کے فرش کا ٹھنڈا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے سوچا، محبت بھری نظروں سے وہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی، حتیٰ کہ لوگوں کو بھی۔ ہر رنگ، ہر نسل، ہر فرقے کے لوگ تھے، لیکن مقصد حیات صرف رب کی عبادت کرنا تھا۔ کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا تھا کہ تم ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھ رہے ہو، تم نے ہاتھ کہاں باندھ رکھے ہیں، کیونکہ یہاں تو کسی کو خود سے ہی فرصت نہیں تھی۔ اپنے گناہوں سے دھیان ہٹتا تو کہیں اور جاتا۔ یہاں سب اپنے اندر جھانکنے ہی تو آتے تھے، خود کے دل میں کتنا میل ہے اسے ہی تو دھونے آتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے دور سے ہی ایک گھر دیکھا، وہ متجسس ہوئی اور اس جانب قدم بڑھا دیے۔ مکتبہ مکہ المکرمہ، اس عمارت پر لگے بورڈ پر اس نے تحریر پڑھی۔ اوہ، تو لائبریری ہے۔ وہ واپس پلٹتے ہوئے رکی اور مزید کچھ قدم آگے بڑھ کر اس بورڈ کو دھیان سے دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے لب کانپنے لگے۔ یہ تو ہمارے نبی کی پیدائش گاہ ہے۔ اس رہائش گاہ کو اب ایک مکتب میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور عام لوگوں پر اندر جانے پر پابندی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی، اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے اس عمارت کی دیوار کو چھوا۔ آنکھوں سے روانی سے آنسو بہنے لگے، اس کا دل عجب انداز میں دھڑکنے لگا۔ اس کا دل درود کی تسبیح پڑھ رہا تھا، لیکن اس کے لبوں سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میرے اللہ! اس نے ایک گہری سانس لی اور آنسو صاف کیے۔ اس مقدس عمارت کی دیواروں پر جا بجا نام لکھے ہوئے تھے، اور وہ نام یہاں آنے والے زائرین نے لکھے تھے۔ یہ کیسی کم عقلی تھی، یہ کیسی بے ادبی تھی کہ اس پاک عمارت کی دیواروں پر یوں سیاہی سے اپنے اور اپنے پیاروں کے نام لکھے گئے تھے۔ کیا یہ کوئی درخت تھا یا عام دیوار؟ آخر لوگ کب سمجھیں گے اور کب سیکھیں گے؟ اس نے دکھ سے آنکھیں بند کر لیں۔ ہماری تو اتنی بھی بساط نہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہو سکیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ وہ اسی طرح الٹے قدموں سر جھکائے آہستہ آہستہ پیچھے ہوتی رہی اور سیڑھیوں کو محسوس کرتی پلٹ گئی۔ سیڑھیوں پر موجود کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے ایک شخص وہاں کچھ بول رہا تھا، اور وہ ایک طرف کھڑی ہو کر بغور انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے حلیے سے وہ اگلے ہی پل پہچان گئی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اتر آئی۔ وہ ترک تھے، اپنے دل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھنے والے۔ اسی لیے تو ان ترکوں سے اتنی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہوئے ان کے پاس ہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور سب کے نور برساتے چہروں کو دیکھنے لگی۔ اسے محسوس ہوا جو وہاں بول رہا ہے وہ کوئی عالم معلوم ہوتا تھا، اور شاید کوئی بیان دے رہا تھا۔ کچھ مرد اور عورتوں کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس نے دیکھے تھے، ان کی زبان سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی، لیکن بار بار اس بیان میں نبی کے اسم مبارک پر اور اس خوبصورت طرز بیان پر وہ اپنا خیال رد کیے وہیں بیٹھی محویت سے ان سب کو تکتی رہی۔ کاش میں ان سے بات کر سکتی، لیکن ہائے قسمت، انہیں نہ اردو آتی ہے نہ انگلش۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ترکوں کا ایک بڑا طبقہ تھا جن کا انگریزی زبان سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا، اور انہوں نے کبھی شرم محسوس نہ کی، انہیں اپنی ہی زبان پر ہمیشہ فخر رہا۔ یہ تو ہم پاکستانی ہی ہیں جو اس انگریزی زبان کی بنیاد پر لوگوں کو پرکھتے ہیں۔ اگر انگریزی آتی ہے تو تعلیم یافتہ، اگر نہیں آتی تو جاہل گنوار۔
چاہے وہ جاہل گنوار گریجویٹ ہی کیوں نہ ہو، بس وہ انگریزی نہیں بول سکتا تو جاہل ہے۔ مغرب کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ خیالوں کو جھٹکتی کھڑی ہوئی۔ وہ ترک بھی اب نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک ترک عمر رسیدہ خاتون اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ ان کے سامنے کیا۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ اینور نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا۔ عورت نے ترک میں ہی کچھ کہا تھا جو وہ سمجھنے سے قاصر تھی، بس مسکراتی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور واپس پلٹ گئی۔ کسی انسان کی مدد کر کے کتنا سکون ملتا ہے، اس نے شاید آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اینور اب چلو بیٹا، عتیب الرحمن نے اسے پکارا۔ ماموں بس تھوڑی دیر اور۔ وہ نم آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہی تھی، جیسے پھر کبھی دیکھ نہیں سکے گی۔ یہ تم تیسری بار کہہ رہی ہو۔ ماموں کیا کروں، دل نہیں کر رہا جانے کا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے جائے؟ تم یہ سوچو کہ مدینے جا رہی ہو، تمہیں وہاں جانے کی خوشی نہیں؟ کیسی بات کر رہے ہیں ماموں، کون بدبخت ہوگا جسے وہاں جانے کی خوشی نہیں ہوگی؟ تو پھر بس یہ سوچو تم مدینے جا رہی ہو اور کچھ دن بعد لوٹ کر پھر تم نے یہیں آنا ہے۔ جب تم مدینے سے واپس آ رہی ہوگی تب بھی اسی طرح کہو گی۔ میں اس وقت کو ابھی تصور بھی نہیں کرنا چاہتی۔ مدینے کی جدائی کا سوچ کر ہی اس کی آواز بھر آ گئی۔ ابھی ہمیں ہوٹل جانا ہے، دیکھو کہیں گاڑی نہ آ جائے۔ وہ متفکر ہوئے۔ جی، وہ ان کے ساتھ چلنے لگی لیکن نظریں اب بھی کعبہ پر ہی تھیں۔ وہ انفا بیگم کا ہاتھ پکڑے پیچھے مڑ کر خانہ کعبہ کو دیکھتی رہی، لوگوں سے ٹکراتی رہی۔ کوئی اس کے پاؤں پر سے گزر جاتا لیکن وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر بس خانہ کعبہ کو پیار سے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ صحن حرم سے باہر نکل گئی۔ گاڑی اب تک نہیں آئی، اس سے بہتر تھا ہم کچھ دیر اور حرم میں ٹھہر جاتے، اینور تعصب سے بولی۔ آ جائے گی، تھوڑی دیر ہو ہی جاتی ہے، ماموں اس کی بے چینی پر مسکرائے۔ وہ ہوٹل کی لابی میں بیٹھی ٹی وی اسکرین پر خانہ کعبہ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان کی آواز پر وہ چہک کر بولی، نماز کے لیے حرم چلیں؟ ہمیں وہاں کافی وقت لگ جائے گا، نماز یہیں پڑھ لیتے ہیں، اگر گاڑی نکل گئی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ ماموں کی بات پر وہ بجھے دل کے ساتھ اٹھی۔ ایک طرف سب نے نماز ادا کی، اس نے بھی وہیں فجر کی نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو گاڑی ہوٹل کے دروازے پر موجود تھی۔ وہ جلدی سے دعا مانگ کر اٹھی اور ماموں کے ساتھ سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگی۔ لگتا ہے اب تمہیں مدینے جانے کی جلدی ہے۔ کہہ سکتے ہیں، وہ بس میں چڑھتے ہوئے بولی اور جلدی سے کھڑکی کے پاس والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ انفا بیگم اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں اور عتیب الرحمن ان کے آگے بیٹھ گئے اور کچھ ہی دیر میں بس حسین منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ اس نے سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں، اس کی بند آنکھوں سے تو آنسو کے قطرے اس کے نقاب میں جذب ہوئے تھے۔ نہ جانے یہ مکہ سے جدائی کے آنسو تھے یا مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہونے والے وقت کو سوچ کر دکھ و تکلیف سے آنسو نکلے تھے۔ اینور اٹھو دیکھو تو صحیح، انفا بیگم کی آواز پر وہ کچی پکی نیند سے بیدار ہوئی اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مجھے نہیں، باہر دیکھو۔ انفا کے کہنے پر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پہاڑ ہی پہاڑ تھے، ایسے پہاڑ اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے اور نہ سنے تھے۔ بڑے بڑے گول پتھروں کے پہاڑ حد نگاہ تک، ہرے پتھروں کے پہاڑ تھے تو چھوٹے چھوٹے پتھروں کے پہاڑ، مختلف رنگوں کے بھی پہاڑ تھے۔ پہاڑوں کی ایک الگ ہی قسم اس کے سامنے تھی۔ وہ محویت سے آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہی۔ یکدم ہی اسے خیال آیا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے عفاف کو کال کی اور یوں اس کی نیند اور تھکن اب غائب ہو چکی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر کمرے میں سامان رکھنے کے بعد وہ اسی طرح برقع پہنے بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹی تھی۔ اتنے لمبے سفر کے بعد وہ کافی تھک چکی تھی۔ بیٹا بعد میں آرام کر لینا، ابھی ہمیں مسجد کے لیے نکلنا ہے، کہیں ظہر قضا نہ ہو جائے۔ جی ماموں۔ وہ اٹھی اور بیگ سے ایک نیا جوڑا نکال کر تیزی سے واش روم میں جا گھسی۔ غسل کے بعد وہ سلیقے سے تیار ہوئی اور چپکے سے ماموں کا عطر ان کے سامان سے اٹھایا اور بہت معمولی سا عطر اس نے اپنے کپڑوں پر لگایا اور جلدی جلدی برقع پہن کر مسجد جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ماموں اور انفا کے تیار ہوتے ہی وہ لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکل گئے۔ وہ چلتے ہوئے ہر ایک چیز کو محسوس کر رہی تھی، وہاں کی سرور بخشتی ہوا، مدینے کے وہ دانہ چنتے کبوتر۔ سامنے ہی جب اس کی نگاہ سبز گنبد پر گئی تو اس نے اپنی چپلیں اتار کر انفا بیگم کے ہاتھ سے بیگ لے کر اس میں رکھ دیں۔ بیٹا مسجد ابھی بہت دور ہے، تم نے ابھی سے چپلیں کیوں اتار دیں؟ ماموں نے پوچھا۔ سبز گنبد مجھے یہاں سے نظر آ گیا ہے، میرے لیے مسجد کی حد یہیں سے شروع ہے۔ اس کے کہنے پر ماموں نے بھی اپنی چپلیں اتار دیں اور اپنے بھائی کو ایسا کرتا دیکھ انفا نے بھی یہی کیا تھا۔ اینور ادب سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آگے بڑھی تھی۔ دل کی کیفیت ہی کچھ الگ تھی، عجیب سی بے چینی نے اسے آ گھیرا تھا۔ وہ حرم پاک تھا، رب کا گھر تھا اور ہم اس کے بندے۔ اس کے سامنے حاضر ہونے میں اینور کا وجود لرز اٹھا تھا، لیکن وہ رب ہے، مہربانوں سے بھی مہربان، بے شک وہ معاف کر دیتا ہے۔
لیکن یہ اس کے محبوب کا شہر ہے، اس کے محبوب کا روضہ ہے اور ہم ان کے امتی ہیں۔ لیکن میں کس منہ سے ان کے سامنے حاضر ہوں گی؟ میرا وجود بھی اس قابل نہیں۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے نقاب میں جذب ہونے لگے تھے۔ میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا میری، میں مدینے چلی۔ اس کے دل نے نعت کے یہ اشعار پڑھے تھے اور آنسوؤں میں مزید روانی آئی تھی۔ مسجد نبوی میں لرزتا ہوا پہلا قدم آخر اس نے رکھ ہی دیا تھا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر وہ تینوں مسجد میں داخل ہوئے۔ ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ ہی دیر میں عصر ہونے والی ہے۔ ماموں کے کہنے پر وہ ایک جگہ اپنا سامان رکھ کر ظہر کی نماز ادا کرنے لگے۔ مسجد نبوی کی وہ پہلی دعا جس میں صرف معافی تھی اور گناہ گار ہونے کے باوجود اس کا یہاں آنا، وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کل ہم فجر کے بعد ریاض الجنت جائیں گے۔ نماز سے فراغت کے بعد ماموں نے اطلاع دی تو ان دونوں نے سر ہلا دیا۔ نرم قالین پر وہ آہستگی سے درود پڑھتی چل رہی تھی۔ یہ قالین بالکل ویسے ہی ہیں میرے خواب جیسے۔ وہ قالین کو دیکھ کر بڑبڑائی، کچھ کہا تم نے؟ نہیں کچھ نہیں، وہ اپنے قدم بڑھا رہی تھی بالکل خواب کی طرح۔ وہ دونوں ریاض الجنت میں پہنچ چکی تھیں۔ فرق اتنا تھا کہ انور نے خواب میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن یہاں سامنے ایک دیوار تھی۔ دیوار کے اس پار وہ کبھی نہیں دیکھ سکتی تھی، شاید اسی لیے خواب میں پہلے ہی دیدار ہو چکا تھا۔ اس نے نفل ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آخر کیا ہے مجھ میں ایسا؟ اس نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ میں اتنی گناہگار ناپاک وجود والی، اور یہ پاکوں کی پاک جگہ، میں آخر یہاں کیوں اور کیسے؟ آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب جاری تھا۔ مجھ پر اتنا کرم، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری رسائی یہاں تک بھی ہو سکتی ہے۔ آخرت میں اللہ کے جلال سے مجھے بچا لیجیے گا، آخر آپ کی امتی ہوں۔ وہ اس لفظ امتی کہنے پر بلک اٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ ایک طرف وہ اللہ سے اپنی لاج رکھنے کا کہہ رہی تھی خاتم الانبیاء کے سامنے، اور دوسری ہی طرف وہ رحمت للعالمین سے اللہ کے غضب اس کے جاہ و جلال سے بچنے کے لیے ان کی پناہ میں آ رہی تھی۔ اور محبت تو یہی ہوتی ہے، اپنے محبوب کے پاس جاؤ تو اس کے محبوب کا ذکر کرو، اور محبوب کے سامنے حاضر ہو تو اس کے محبوب کا ذکر کرو۔ وہ اللہ کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی اور آقا کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کرتی، اور بے شک رب کے محبوب کی محبت کے بغیر نہ تو دنیا ملتی ہے اور نہ ہی آخرت۔ وہ تینوں اس وقت گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے تھے۔ اینور اس سبز گنبد کو بہت محبت سے تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کو، دل کو اور روح کو تقویت مل رہی تھی۔ ایک وہ حرم پاک ہے جہاں سر جھکتے ہیں تو اٹھنے کی جرت نہیں ہوتی، اور ایک یہ حرم ہے مسجد نبوی، یہاں سر کے بجائے دل جھکتے ہیں۔ اس نے بمشکل سبز گنبد پر سے نظر ہٹا کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھا اور دکھ سے منہ پھیر لیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماموں نے اس کی پیشانی پر آئی شکن دیکھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، لوگ اپنی محبت دکھانے یہاں تک آ تو جاتے ہیں، لیکن ادب کہیں پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ ادب تو محبت کا دوسرا نام ہے، پھر کیوں یہ لوگ ادب نہیں کرتے؟ ایک عام مسجد میں چپل لے کر داخل ہونا منع ہے، اور یہ خانہ کعبہ کے بعد دوسرا بڑا مقدس مقام ہے۔ نبیوں کے سردار رحمت للعالمین کا شہر ہے، ان کی مسجد ان کا روضہ مبارک ہے، لیکن کس طرح یہ چپل لے کر یہاں اتنے آرام سے گھوم رہے ہیں؟ کبھی اپنے گھر کے اندر بھی اس طرح باہر کی چپلیں لے کر نہیں پھرتے ہوں گے، تو اس جگہ کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ اس مسجد میں ہر جگہ نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں یہ لوگ اپنی چپل لے کر پھرتے ہیں وہاں کسی کی پیشانی سجدہ کرتی ہوگی، لیکن افسوس مسلمانوں کو مدینے کے ادب کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ میں پوچھتی ہوں کیسی دلیل؟ جن کی خاطر یہ دنیا بنی، میرے اللہ نے ہم انسانوں کو تخلیق کیا، آسمان و زمین وجود میں آئے، آخر یہ سب کس کے لیے تخلیق کیا گیا؟ یہ سب تو اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا ہے نا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بس اتنی سی بات لوگوں کی عقلوں میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ سب کچھ انہی کی بدولت ہے، تو ان سے محبت اور ان کے ادب کے لیے کسی دلیل کی کیا ضرورت؟ میرا بس چلے تو مدینے میں ننگے پاؤں چلوں کہ میرے آقا نے اپنے مبارک قدم نہ جانے کہاں کہاں رکھے ہوں گے۔ اینور نے ٹھنڈے فرش کو چھوا اور اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ انفا اور عتیب الرحمن اس کی سوچ پر ایک بار پھر دنگ رہ گئے تھے۔ نبی سے محبت کا یہ تقاضا انہوں نے اتنے سالوں میں اپنے ساتھ آنے والے اسی خاندان کے لوگوں میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ آج عتیب الرحمن کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، وہ کس منہ سے کہتے کہ وہ سب کچھ برداشت کرے۔ وہ جانتے تھے کہ انور کے لیے چپ رہ کر برداشت کرنا انتہائی تکلیف دہ امر تھا۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ اور تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ تم جوتوں کے بنا یہاں کی گلیوں میں چل سکتی ہو؟ ماموں کچھ توقف کے بعد بولے۔ اینور کے اداس چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب مدینے کی گلیوں میں جوتوں کے بغیر ہی چلے گی۔
اسے لگتا تھا کہ سب سے دلکش و حسین منظر وہ ساری زندگی دیکھتی رہی ہے۔ فجر کا وقت اس کے لیے سب سے زیادہ دل نشین ہوتا تھا، لیکن مدینے میں فجر کا وقت اتنا دل فریب اور سکون بخش ہو سکتا ہے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آسمان پر اندھیرا چھٹنے لگا تھا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل رہا تھا، جیسے پورا شہر ہی اپنے گھروں سے نماز کے لیے نکلا ہو، کوئی ایک فرد بھی گھروں میں موجود نہ ہو۔ کاش پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو، بلکہ ساری دنیا میں ہی۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کیوں گھروں میں سوتے رہ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہمیں نیند کی آغوش میں دیکھ کر واپس لوٹ جاتی ہے؟ جب یہاں رہ کر نماز کی پابندی کر سکتے ہیں تو واپس لوٹ جانے کے بعد ہم نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی دنیا اور دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ یاد ہی نہیں رہتا؟ اس کے سامنے سر جھکانے پر ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ یہ وقت، یہ قوت، یہ سانسیں سب اس کی عطا ہیں۔ اگر وہ سب کچھ واپس لے لے تو کیا ہے ہمارا اپنا، جس کی بنا پر ہم اس کے آگے جھکنا بھول جاتے ہیں؟ اینور اس ہجوم سے نکلتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ماموں کی آواز پر چونکی۔ بیٹا تھوڑا جلدی چلو، فجر کے بعد کا وقت دیا تھا۔ ماموں نے گردن موڑ کر پیچھے اینور کو دیکھا۔ جی ماموں، وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے ضروری سامان بیگ میں رکھا اور وہ تینوں ہوٹل کے باہر گاڑی میں آ بیٹھے جس میں پہلے سے ہی لوگ موجود تھے۔ آج یہ سب مدینے میں موجود مقدس تاریخی مقامات کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اور یوں جنت البقیع، مسجد قباء، مسجد قبلہ تین سے لے کر اصحاب کی مساجد دیکھتے ہوئے مدینے کا کافی سفر طے کر چکے تھے اور اس وقت جبل احد کے سامنے موجود تھے۔ زیارت کے لیے لانے والا شخص اس وقت جبل احد کی تاریخ بتا رہا تھا اور اس وقت بہت سی آنکھیں نم تھیں۔ وہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک دیکھنے لگی۔ زمین کے ایک رقبہ پر چاروں اطراف جالیاں لگی تھیں اور اس کے اندر تقریباً 40 اصحاب کی قبر مبارک موجود تھی۔ کہتے ہیں یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ جھک کر جالیوں کے نیچے سے شہید اصحاب کی قبر مبارک دیکھ رہی تھی جب اس شخص نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اینور نے گہری سانس لی، لیکن نقاب کے باعث اسے کوئی خوشبو محسوس نہ ہوئی۔ اس نے بے چینی سے پھر کوشش کی۔ اس بار کئی گہری سانسیں لیں اور ایک میٹھی سی مہک اس کے ناک کے ذریعے پورے وجود کو مہکا گئی۔ کیسی عجب مہک ہے، میٹھی سی کہ انسان اسے بس سونگھتا ہی رہے۔ پھولوں کی خوشبو سے افضل قیمتی عطر کی مہک بھی اس کے آگے کچھ نہیں۔ وہ سامنے جبل الرماح ہے۔ اس نے اشارے سے سامنے ہی ایک چھوٹے پہاڑ کی جانب سب کی توجہ مبذول کروائی۔ اینور نے بھی اس پہاڑ کو دیکھا جس پر زائرین کی کافی تعداد موجود تھی۔ آپ سب نے غزوہ احد کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا۔ جب مسلمانوں نے کفار کو شکست دی تھی تو کم و بیش 50 صحابہ اس جبل الرماح پر موجود تھے، لیکن کفار کی شکست پر وہ سب اس پہاڑ سے نیچے اترے۔ لیکن وہاں کفار جو پیچھے چھپ کر بیٹھے تھے ان کے پہاڑ چھوڑنے پر ہی حملہ آور ہوئے اور یوں کافی صحابہ شہید ہو گئے۔ کیا ہم اس پہاڑ کو دیکھ سکتے ہیں؟ ساتھ آنے والے زائرین میں سے ایک نے سوال کیا۔ آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں جیسے باقی لوگ اس پہاڑ پر موجود ہیں، لیکن میری رائے تو یہی ہے کہ آپ اسے بس دور سے ہی دیکھیں، کیونکہ اس پہاڑ پر ہمارے شہید صحابہ کا خون بہا ہے۔ ہم اپنے گندے قدم اس پہاڑ پر کیسے لے جا سکتے ہیں جہاں اب بھی خون کے نشان موجود ہیں؟ ہم نہیں جائیں گے، اینور حتمی انداز میں بولی۔ سب اس کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ہم تو جائیں گے، ایک اڑیل انسان ضد سے بولا۔ جی آپ جیسے لوگ ہی جا سکتے ہیں جو ادب سے بالکل خالی ہیں۔ وہ صرف شہداء ہی نہیں تھے بلکہ وہ صحابہ بھی تھے، اور ان کے خون پر آپ اپنے قدم رکھیں گے؟ کیا ہیں آپ؟ کتنے معزز ہیں؟ کیا مقام ہے آپ کا جو آپ اس پہاڑ پر چڑھ کر شہید صحابہ کے خون پر اپنے جوتے لے کر چلیں گے؟ کیا دیکھنا ہے آپ کو وہاں؟ وہ اس ہٹ دھرمی پر ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ باجی مدینے میں غصہ نہیں کرتے۔ زیارت پر لانے والا شخص اسے یوں غصے میں دیکھ کر بوکھلایا۔ بیٹا مدینہ ہے، تھوڑا خیال کرو، وہ جو کر رہا ہے اس کا عمل ہے، تم کیوں مدینے کے ادب میں کمی کر رہی ہو؟ ایک بزرگ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اینور نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، جسے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، ٹھیک 15 منٹ بعد گاڑی یہاں سے روانہ ہو جائے گی۔ اینور واپس پلٹی اور پھر سے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک دیکھنے لگی۔ جنہیں جانا تھا وہ اس جبل الرماح پر پہنچ چکے تھے۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ہمارے نبی کے چہرہ انور سے مشابہت رکھنے والے۔ آپ اگر غزوہ احد کی تاریخ پڑھیں گے تو ان کی جرأت، ان کی شہادت کا واقعہ اور باقی اصحاب کی بہادری اور شہادت سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں گاڑی میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کے خاموش ہوتے ہی انفا بولیں۔ ابھی نہیں، 15 منٹ کا وقت دیا ہے۔ اینور ان کی بے صبری پر جھنجھلائی۔ 10 منٹ گزر چکے ہیں، گاڑی تک پہنچنے میں بھی وقت لگے گا۔ انفا ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں چلنا چاہیے، ماموں نے بھی تائید کی۔
اس نے ایک بار پھر ان کم و بیش 40 صحابہ کی قبر مبارک کو دیکھا اور ایک محبت بھری نگاہ جبل احد پر ڈالی اور اداس دل سے گاڑی کی جانب چل دی۔ وہ تینوں عشاء کی نماز کے بعد خریداری کے لیے نکلے تھے۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہی مدینے کا بازار شروع ہوتا تھا، جہاں چھوٹی دکانوں سے لے کر بڑے بڑے شاپنگ مالز تعمیر تھے۔ عتیب الرحمن ایک شاپنگ مال کے سامنے رکے۔ اس نے زیر لب اس مال کا نام پڑھا۔ میں زیادہ تر یہیں سے شاپنگ کرتا ہوں، امید ہے تم لوگوں کو پسند آئے گا، ماموں کہتے ہوئے مال کے اندر داخل ہوئے۔ انفا اور اینور بھی ان کے پیچھے چل دیں۔ وہ دلچسپی سے ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ کچھ تحائف لے چکے تھے۔ میرے لیے وہاں سے کیا لاؤ گے؟ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی اور وہ مسکرا دی اور سامنے ہی بنی ایک برقعے کی دکان میں چلی آئی۔ صد شکر کہ میرے پاس اپنے پیسے موجود تھے، ورنہ امی نے تو اتنے مہنگے تحفے لینے سے صاف انکار ہی کر دینا تھا۔ وہ مال سے نکلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ سبز گنبد کو دیکھتے ہوئے آزردگی سے خاموش دعا کر رہی تھی۔ آج فجر کے وقت انفا بیگم کو کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ لگ رہی تھی، اسی لیے انہوں نے ہوٹل میں رہ کر نماز ادا کرنے پر اکتفا کیا۔ اینور اور ماموں مسجد میں نماز قائم کرنے آئے تھے اور آج انہیں مسجد پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی تھی، اسی لیے اینور کو آج نماز کے لیے باہر صحن میں جگہ ملی تھی اور وہ اس وقت ٹھنڈے فرش پر بیٹھی کچھ وقت سے دعا مانگ رہی تھی۔ فجر کے وقت مدینے کی ٹھنڈ میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے اور وہاں کا فرش انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی لیے کچھ عورتوں کو اس کی فکر ہوئی۔ جس حضور کے سامنے وہ تڑپ کر سسکتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی، فکر ان کو تھی۔ وہ آنسو صاف کرتی مسجد کے دروازے پر ماموں سے ملی اور وہ ساتھ ہی ہوٹل کی جانب روانہ ہو گئے۔ کعبہ پر پہلی نظر مشکل ہے، روزہ پر آخری نظر مشکل ہے۔ آج اسے یہ الفاظ بہت شدت سے محسوس ہو رہے تھے۔ کعبہ پر پہلی نظر کتنی مشکل ہوتی وہ اسے محسوس کر چکی تھی، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دیدار کتنا مشکل ہوتا ہے وہ اسے آج محسوس ہو رہا تھا۔ مکہ سے تو اس امید اور یقین سے روانہ ہوئی تھی کہ اسے کچھ دن بعد لوٹ کر پھر یہیں آنا ہے، لیکن مدینے سے جدائی پر وہ خود کو کیا تسلی دیتی؟ معلوم نہیں کہ زندگی میں یہ سفر، یہ مدینے کی گلیاں اور سبز گنبد کا دیدار اس کے نصیب میں پھر سے لکھا بھی ہے یا نہیں۔ اینور گنبد خضرا کو محبت و عقیدت سے تک رہی تھی۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ انفا بیگم کی آواز پر اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور بڑھنے لگا۔ اس نے ملتجائی نظروں سے ماموں کو دیکھا۔ بیٹا، ہمیں پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ ماموں مزید ٹھہرنے سے صاف انکاری تھے۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ تینوں مسجد نبوی سے باہر نکلے اور ہوٹل کی جانب چل دیے۔ اینور ہر دوسرے قدم پر پیچھے پلٹ کر سبز گنبد کو دیکھتی، آنسو صاف کرتی، پھر پلٹ کر دیکھتی اور آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر جاتی۔ وہ اس وقت تک پلٹ کر دیکھتی رہی جب تک سبز گنبد اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ وہ بوجھل دل اور مردہ قدموں سے ہوٹل پہنچی تھی۔ ہوٹل کے دروازے کے سامنے ہی گاڑی موجود تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں مینچ لی اور آنسو صاف کرتی اندر چلی گئی۔ وہ آج پورے 8 دن بعد مدینے سے واپس مکہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا نقاب آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ وہ جتنا خود کو یہ سوچ کر بہلا لیتی کہ وہ پھر آئے گی، اس کا دل پہلے سے زیادہ رونے کو چاہتا تھا۔ کھڑکی سے باہر گزرتا ہر منظر وہ اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتی تھی، ہر راستے کو ذہن پر نقش کر لینا چاہتی تھی۔ رات کی اس پہر وہ لوگ مکہ کے ایک ہوٹل کی لابی میں موجود تھے۔ کمروں کی صفائی میں کچھ وقت درکار تھا، اس لیے وہ تینوں بھی باقی لوگوں کے ساتھ لابی میں بیٹھے تھے۔ اینور کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ راستے کی تھکن سب کے چہروں پر واضح تھی۔ وہ اپنے سر درد سے دھیان ہٹانے کے لیے ادھر ادھر بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، جب ہی اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ عربیوں کی طرح لباس پہنے ہوئے تھا، بال گھنگھریالے اور سرخ سفید سی رنگت تھی۔ لڑکے کو اپنی طرف متوجہ پا کر اینور نے اپنی گردن موڑ لی۔ لڑکا اس کے سامنے صوفے پر کوہنیاں ٹکائے موبائل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ موبائل کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کی نظریں اینور پر جمی تھیں۔ اینور کو اس کی اس بچگانہ حرکت پر بے اختیار ہی ہنسی آئی۔ وہ بچہ ہی تو تھا، اینور سے عمر میں 3-4 سال چھوٹا تھا، لیکن عربی تھا، اس لیے قد میں اینور سے بھی اونچا تھا۔ اس نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ احرام کی حالت میں اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسے اس وقت اپنی ہنسی چھپانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بے ساختہ ہی نظر انفا پر پڑ گئی تو انفا اس لڑکے کو گھور رہی تھی اور وہ اب بھی بدستور اینور کو تک رہا تھا۔ انفا کی نظر خود پر پڑتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، لیکن لبوں پر ہنسی اب بھی موجود تھی۔ اس نے جھٹ سے بیگ سے موبائل نکالا اور اپنے چہرے کے سامنے کر لیا۔ اب خالی موبائل وہ کب تک پکڑتی؟ اس نے گروپ میں ایک میسج چھوڑ دیا۔ تینوں تو جیسے منتظر بیٹھی تھی، جھٹ سے تینوں کے جواب آئے۔ خیر خیریت کے بعد اینور اصل مسئلے پر آئی اور ساری بات کہہ سنائی۔ اس کے بعد تینوں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ اینور، تم لوگ ہنستی رہو، یہاں امی اسے اور مجھے گھور رہی ہیں۔ رحاب، تمہارے حسن و جمال سے وہ متاثر ہو گیا ہے۔ اینور نے جواب دیا، انسان بن جاؤ۔
عفاف نے کہا نور کوشش کرو شاید بات بن جائے۔ معریفہ نے کہا اگر بات بن گئی تو تم لوگ بھول جانا ہے نور کو۔ ذرا جو شرم آئے تم لوگوں کو، میں اس وقت احرام کی حالت میں ہوں، تم لوگوں کو تو کچھ بتانا ہی فضول ہے۔ تو کیوں بتایا؟ اب بتایا ہے تو بھگتو، ریحاب نے جواب دیا۔ اس ہنسی کو روکنا چاہا تھا انور نے لیکن غلطی کر دی۔ چلو بیٹا کمرے میں چلتے ہیں۔ ماموں کی آواز پر اس نے خدا حافظ کا میسج بھیجا اور موبائل بیگ میں رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ لڑکے کی نظریں خود پر محسوس کرتی ہوئی وہ اسے نظر انداز کرتی لفٹ میں چلی گئی۔ وہ ایک بار پھر اس پاک گھر کے سامنے موجود تھی لیکن اس بار اس کی آنکھیں خوشی سے نم تھیں۔ خانہ کعبہ کا دیدار ایک ایسے چشمہ کی مانند ہے جسے جتنا بھی پیا جائے پیاس بڑھتی ہی رہتی ہے۔ انسان کبھی تھکتا نہیں، کبھی بیزاری محسوس نہیں کرتا۔ دن رات بھی اس پاک گھر کے سامنے بیٹھا اسے تکتا رہے تو اس کے دیدار کی پیاس کم نہ ہوگی۔ وہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھی خانہ کعبہ کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں یہاں ایک بار پھر تیرے در پر موجود ہوں۔ میں نہیں جانتی کون سی نیکی ہے جو مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ کوئی نیکی ہی قبول ہو، کبھی کبھی ندامت کا ایک آنسو بھی قبول ہو جاتا ہے اور اسے وہ کچھ عطا کر دیا جاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مکہ میں آج دوسرا دن تھا۔ انور مغرب کی نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش گاہ پر موجود تھی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ ہر نماز کے بعد وہ یہاں ضرور آئے، کچھ دیر بیٹھ کر مدینے کی ٹھنڈک، مدینے کی فضا کو وہ یہاں محسوس کرتی۔ عشاء کی اذان کے بعد صفیں بننا شروع ہوئیں تو وہ انفا بیگم کے پاس جانے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش گاہ کے قریب ہی ایک صف میں جا بیٹھی۔ اپنے عقب سے آتی آوازوں پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک پنجابی عمر رسیدہ خاتون بیٹھی تھی اور ساتھ ہی ایک ترک خاتون تھی۔ انور کے متوجہ ہونے پر وہ ترک اس سے کچھ کہنے لگی لیکن انور کے سر پر سے گزر گئی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے پھر کوشش کی۔ تھروٹ، اس نے ترک خاتون کے لفظوں کو اپنی سمجھ سے دل ہی دل میں دہرایا۔ ترک خاتون نے اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر کچھ کہا اور اس بار انور سمجھ ہی گئی۔ ترک، ترک، اس خاتون نے خوشی سے دہرایا۔ پاکستانی، انور اپنی ناسمجھی اور بے وقوفی پر ہنس دی۔ پھر خوشی سے اپنا تعارف کروایا۔ وہ ایک ایک لفظ ہی پاکستان بول سکی کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قومی زبانوں سے ناواقف تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی دیر سے اپنی قومی زبان میں کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، لیکن ترک خاتون کو نہ پنجابی آتی تھی اور نہ اماں جی کو ترک زبان۔ ساتھ ہی بیٹھی اماں جی بھی پنجابی میں اس خاتون سے کچھ بولیں اور دونوں ایک بار پھر اپنی اپنی زبان میں بولتی رہیں اور انور انہیں دیکھ کر ہنستی رہی۔ آج وہ تینوں احرام باندھے اپنے آخری عمرہ کی ادائیگی کے لیے بس کے انتظار میں حرم سے باہر بس اسٹاپ پر عائشہ مسجد جانے کے لیے کھڑے تھے۔ عمرہ کی نیت کے لیے حرم کی حدود سے باہر جانا لازم ہے، اسی لیے وہ آج عائشہ مسجد جا رہے تھے۔ جب تک جانے والوں کی ایک خاص تعداد وہاں موجود نہ ہوتی بس نہیں چلتی تھی۔ اس تپتی ہوئی دھوپ میں انور کے چہرے پر تھکن اور اکتاہٹ واضح تھی۔ نیم و آنکھیں کھولے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ ماموں کس سے بات کرنے لگے؟ وہ ماموں اور ساتھ ہی کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عرب جیسا لباس جو پیروں تک آتا تھا اور آنکھوں پر اینک لگائے ہوئے، اور دھوپ سے اس کی جلد بھی سرخ پڑ رہی تھی۔ ماموں اس کی بات سے صرف اتنا ہی سمجھ سکے کہ وہ مصر سے تھا۔ وہ اشاروں میں کہہ رہا تھا لیکن ان میں سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس کا پائیدان صاف کر کے اس پر بیٹھ گیا اور اشاروں سے بتانے لگا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، اے سی کی ٹھنڈک یہاں آ رہی ہے۔ وہ انور کی طرف دیکھ کر اشاروں سے کہہ رہا تھا، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے، خود یہاں کیوں نہیں بیٹھ جاتا؟ خود تو پسینوں سے نہا رہا ہے۔ انور الجھی ہوئی، جاؤ بیٹا، وہ بیٹھنے کو کہہ رہا ہے۔ وہ پائیدان پر بیٹھنے کے تصور سے ہی ہچکچائی، نہیں ماموں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ بیٹا اچھی بات نہیں ہوتی، اس نے جگہ صاف کر کے تمہیں بیٹھ کر بتایا ہے، تم نہیں بیٹھو گی تو اخلاقاً اچھا نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے ماموں۔ وہ بے دلی سے بس کے پائیدان پر جا بیٹھی لیکن اسے بیٹھتے ہوئے احساس ہوا کہ اس مصری نے کتنا نیکی کا کام کیا تھا۔ بس کے ایئر کنڈیشن کی آنے والی ٹھنڈک سے ہی کچھ ہی دیر میں اس کی بیزاریت اڑنچو ہو چکی تھی۔ اس نے مصری کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ اسی لمحے مصری نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ گڑبڑا کر نظر جھکا گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اس نے گروپ میں میسج کیا تو عفاف کا فوراً ہی جواب آیا۔ اس بار وہ دونوں کہاں گم ہیں؟ انور نے پوچھا۔ شاید ان کی کوئی کلاس ہوگی۔ تم سناؤ کیا کر رہی ہو؟ عائشہ مسجد جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہے ہیں، عفاف نے کہا۔ اچھا، اور سناؤ شیخ کے کیا حال ہیں؟ شرم کرو شرم۔ اچھا نہیں کہتی کچھ بھی، ابھی تم لوگ یہاں ہوتی تو پتہ نہیں اس وقت کیا کچھ نہیں کہہ دیا ہوتا بیچارے مصری کو۔ ہیں، اب یہ مصری کون آ گیا؟ عفاف نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بتاؤ نا، اب ذکر کر ہی دیا ہے تو پلیز پلیز۔ انور نے کچھ دیر پہلے کی کہانی کہہ سنائی۔ پہلے شیخ اور اب مصری، کیا کر رہی ہو تم وہاں؟ کہیں معریفہ کی بات سچ ہی نہ ہو جائے۔ توبہ توبہ، میں اس وقت بھی احرام میں ہوں، شرم کرو تھوڑی۔
اچھا سوری، ابھی تو وہ دونوں آ کر یہ ساری باتیں دیکھیں گی تو وہ استغفار ہی کریں گی۔ اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں، شاید بس چلنے لگی ہے، اللہ حافظ۔ جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اس نے واپس بیگ میں موبائل رکھ دیا اور بس کے چلنے کا شکر ادا کیا۔ اور وقت رخصت آ پہنچا تھا۔ بیٹا رونا بالکل نہیں بلکہ الوداعی طواف بہت خوشی سے کرنا اور رب کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تم پر اتنا کرم کیا اور تمہیں اپنے گھر بلایا۔ ماموں اسے روہاسا دیکھ کر بولے۔ اس نے سر کو ہلکے سے خم کیا اور الوداعی طواف شروع کیا۔ آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی، وہ چاہ کر بھی خود کو رونے سے باز نہ رکھ سکی۔ مجھے غلاف کعبہ کو چھونا ہے، پھر نہ جانے کب نصیب ہو۔ نظریں جھکائے طواف کرتے ہوئے رب کے حضور اس نے خواہش ظاہر کی۔ طواف کے آخری چکر میں ہی اسے ایک جگہ مل گئی اور وہ لمحہ ضائع کیے بغیر غلاف کعبہ سے لپٹ گئی۔ کوئی خواہش کرے اور وہ پوری نہ ہو، ایسا اس در پر کبھی ہوا ہے بھلا؟ یا اللہ، جتنا تیرا شکر ادا کروں وہ کم ہے، تو نے مجھ پر کرم کیا بہت، مجھ گناہ گار کو تو اپنی چوکھٹ پر لے آیا۔ یا اللہ، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، تو نے میری ہر خواہش پوری کی ہے اور تو جانتا ہے میں کیا چاہتی ہوں۔ میری توبہ قبول کر لے یا رب۔ آنسو اس کا نقاب تر کر رہے تھے۔ میں ہمیشہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلوں۔ یا اللہ، بھٹکے ہوئے لوگوں میں کبھی میرا شمار نہ ہو، مجھے ہدایت پر قائم رکھنا۔ میں آج جا رہی ہوں لیکن واپس آنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں پھر لوٹ کر ضرور آؤں گی، آپ مجھے پھر لائیں گے یہاں اسی در پر۔ وہ خانہ کعبہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہوئی وہاں سے راستہ بناتی انفا اور ماموں کے پاس چلی آئی اور آخری بار اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا، جیسے وہ یہ منظر یہ وقت اپنی آنکھوں میں سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ ماموں کی آواز پر وہ ان کے ساتھ ہی صحن حرم سے نکل گئی، لیکن بس وہ آخری نظر تھی، اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کو پلٹ کر دیکھ نہ سکی۔ اگر وہ پلٹ کر دیکھ لیتی تو اس کے لیے وہاں سے جانا ممکن نہ ہوتا۔ عفاف کو تو میں نے بتایا ہی نہیں، اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور جلدی سے اسے میسج کیا۔ ہم ایئرپورٹ پر ہیں، اب تم ساری رات جاگ کر نہ گزارنا، ہم پہنچ جائیں گے۔ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ کب سے میں تمہارے میسج کا انتظار کر رہی ہوں۔ اف پاگل لڑکی، میں نے کہا بھی ہے پریشان مت ہونا۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ اس وقت تم اللہ کی مہمان تھی لیکن اب تم واپس آ رہی ہو، اب تو مجھے تمہاری فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اینور نے کہا۔ اچھا تم ایئرپورٹ پہنچ کر سب سے پہلا کام کیا کرو گی، تمہیں پتہ ہے؟ عفاف نے پوچھا۔ ہاں پتہ ہے، سب سے پہلے تمہیں اطلاع دوں گی، بس اب سو جاؤ۔ ہیو اے سیف جرنی، عفاف نے کہا۔ اللہ حافظ۔ یا اللہ، کن کن نعمتوں پر شکر ادا کرو، تو نے عفاف جیسی دوست سے نواز کر بہت کرم کیا ہے مجھ پر۔ وہ جانتی تھی عفاف رات آنکھوں میں کاٹے گی اور یہی ہوا تھا۔ وہ صبح کے 8 بجے پاکستان پہنچے تھے۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے میسج عفاف کو کیا تھا اور اگلے ہی پل اس کی کال آئی تھی۔ تم جاگ رہی تھی نا؟ کتنا کہا تھا تمہیں میں نے، اینور خفگی سے بولی۔ اف نور اف، تمہاری آواز کو ترس گئی تھی، بعد میں سارے شکوے کرنا، میں ایئرپورٹ آ رہی ہوں۔ وہ عجلت میں بولی۔ تم کیوں آ رہی ہو؟ ماموں کی فیملی آئی ہوگی لینے، اینور نے فوراً منع کیا۔ سب سے پہلے میں اپنی نور کو مبارکباد دوں گی، میرا انتظار کرنا، عفاف نے کہہ کر فون بند کر دیا اور اینور ہلو ہلو کرتی رہ گئی۔ عمرہ مبارک ہو، عفاف نے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا اور بہت گرم جوشی سے ملی۔ تمہیں تو میں بعد میں پوچھوں گی، اینور اب بھی خفا تھی۔ عفاف اس کی ناراضگی نظر انداز کرتے ہوئے انفا کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنے لگی۔ بہت مبارک ہو آنٹی۔ زریب نے ماموں کے گلے میں ہار ڈالا اور مبارکباد دی۔ بھائی ماننا پڑے گا، تمہاری دوست لاکھوں میں ایک ہے، ماموں عفاف کی اس دوستی پر رشک کرتے ہوئے بولے۔ ہماری اینور بھی تو کروڑوں میں ایک ہے، عفاف نے نقاب پر اس کے گال کو بوسہ دیا۔ چلو گھر چل کر باقی باتیں کر لینا، انفا بیگم نے خلاف توقع مسکراتے ہوئے کہا اور سب باہر کی جانب چل دیے۔ تم اندر نہیں آؤ گی؟ گھر پہنچ کر اس نے عفاف سے پوچھا جو گاڑی سے نیچے نہیں اتری تھی۔ نہیں، ہم سب شام میں آئیں گے، ابھی تم لوگ آرام کرو، عفاف نے گاڑی سے گردن باہر نکال کر سب سے کہا۔ ہاں بہت شکریہ بیٹا، عماد الدین نے زریب کو گاڑی سے سامان نکالتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کی مدد کی۔ بیٹا بھی کہہ رہے ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، آپ کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، آپ کا یہ بیٹا حاضر ہے، بلا جھجک مجھے یاد کریے گا۔ اسے باتوں سے دل جیت لینا آتا تھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، عماد الدین نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا اور اینور اس کا یہ روپ دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ مسٹر اکڑو اتنا اچھا کب ہوا؟ معلوم نہیں اتنے سے دنوں میں نہ جانے کیا کچھ بدل گیا ہے، وہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ ملنے جلنے والوں کا تانتا بندھا تھا، اسے ایک لمحہ بھی کمر ٹکانے کی فرصت نہ ملی، اور اب جب وہ لیٹی ہی تھی تو عفاف آدم کی۔ بہت کر لیا آرام، چلو اب باہر آ جاؤ، سب تمہارے منتظر ہیں۔ تم کب آئیں اور یہ سب کیا لگا رکھا ہے؟ باہر آ کر خود ہی دیکھ لو، اینور نے سر پر دوپٹہ باندھا اور اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گئی۔ اور وہ سب لوگ یہ تھے، اینور حیرت اور خوشی سے دیکھتی رہی۔
رحاب کے ساتھ اس کے پاپا مما اور دادی تھیں۔ معریفہ اپنے امی ابو کے ساتھ آئی تھی اور عفاف زریب اور مما پاپا کے ساتھ آئی تھی۔ رحاب اور معریفہ کی فیملی پہلی بار اس کے گھر آئی تھی۔ وہ خوشی خوشی سب سے ملی۔ سب نے پھولوں کے ہار انفا اور اینور کے گلے میں ڈالے۔ کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ تینوں اینور کو اس کے کمرے میں لے آئیں۔ بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر تو ایسا لگتا ہے منہ میں پان رکھا ہو۔ رحاب منہ کھول کر بند کرنے لگی، جیسے دیر تک خاموش رہنے پر اس کے جبڑوں میں درد ہو گیا ہو اور یہاں سے نہ رکنے والے قہقہوں کی شروعات ہو چکی تھی۔ اور بتاؤ میرے بغیر سب کچھ کیسا رہا؟ کیا کچھ کیا اتنے دن؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے بغیر تو کسی چیز میں دل نہیں لگا۔ یونی جانا تو ایسا لگتا تھا جیسے جیل جا رہی ہوں۔ سچ میں تمہارے ساتھ یونی میں داخلہ لینے کا فیصلہ ایک دم درست تھا۔ تم نہ ہوتی تو میں زیادہ دن نہ ٹکتی یونی میں۔ قربان جاؤں ایسی دوستی پر۔ رحاب نے عفاف کی بلائیں لیں۔ اینور نے رحاب کے بازو پر ایک تھپ لگائی۔ قسم سے یہ رات کو جاگ کر انتظار کرتی رہی کہ تم وہاں خیریت سے پہنچی یا نہیں، اور کل رات بھی اسی طرح یہ جاگتی رہی۔ آدھی رات تک تو میں نے اس سے بات کی، اس کے بعد میں سو گئی، لیکن یہ تو… رحاب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اور یہ تو صبح تک جاگتی رہی، جبکہ میں نے اسے منع بھی کیا تھا، اینور نے خفگی سے کہا۔ کیا کروں، مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ تمہیں گھر چھوڑنے کے بعد بہت سکون سے سوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اٹھی تھی۔ رحاب نے ایک بار پھر اس کی بلائیں لیں۔ پتہ نہیں کس نیکی کے بدلے مجھے اللہ نے تم جیسی دوستوں سے نوازا ہے۔ ابھی یہاں سارم ہوتا تو یہی کہتا کہ تمہارے کسی گناہ کی بدولت ہم تم پر مسلط کی گئی ہیں۔ عفاف کی بات پر یکدم ہی اینور کا چہرہ مرجھایا تھا۔ کیا ہوا؟ معریفہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں، اور بتاؤ سارم کیسا ہے؟ اینور نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اسے کیا ہونا ہے؟ رحاب نے منہ بنایا۔ تم یہ بتاؤ ہمارے لیے دعا کی؟ عفاف نے پوچھا۔ ہاں، ڈھیر ساری دعا کی، اور یہ دعا بھی کی کہ ہم کبھی جدا نہ ہوں، ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے۔ آمین، سب ہم آواز ہو کر بولی۔ میرے لیے دعا کی؟ کوئی اچھا سا ہینڈسم سا؟ رحاب کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ بکرا مل جائے، معریفہ نے لقمہ دیا۔ چپ کرو گھنی، خود تو نکاح کر کے بیٹھی ہو اور ہمیں کنوارا ہی مار دینا چاہتی ہو۔ رحاب نے اس کی کمر پر ہلکا سا مکہ مارا اور سب کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہاں تو چلو اب مجھے وہاں کے قصے سناؤ، کیسا رہا سفر؟ فیروزہ محب کو سلاتے ہوئے اینور سے مخاطب ہوئی، اور وہ آج رات یہیں ٹھہری تھی۔ سب کچھ بہت اچھا رہا ماشاء اللہ سے۔ تم نے محب کے لیے دعا کی؟ فیروزہ محب کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اسے کیسے بھول سکتی ہوں، اور ویسے بھی میں اس کے لیے ہمیشہ ہی دعا کرتی ہوں، اللہ اسے نیک اور صالح بنائے۔ آپ ہی اسے لڑکیوں کی عزت کرنا ضرور سکھانا، اسے وہ درد بتانا کہ جب لڑکی کا دل ٹوٹتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تاکہ کبھی یہ کسی لڑکی کا دل نہ توڑے۔ وہ ایک دم ہی رنجیدہ ہو گئی۔ اینور تمہیں یہ ساری باتیں اچانک کیسے؟ فیروزہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرے سامنے والا کمرہ اہیم کا ہے، اس گھر میں ہم نے کتنے سال ساتھ گزارے ہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ آپ کو لگتا ہے میں کچھ بھی بھولی ہوں؟ سب کچھ اپنے اندر ہی کہیں دفنا دیا ہے۔ یوں لگتا ہے میرے اندر محبت کی ان یادوں کی ایک قبر بن چکی ہے۔ روز اس قبر پر آنسو بہاتی ہوں اور وہ یادیں کسی مردے کی طرح اس قبر سے نکل آتی ہیں، مجھے نوچنے لگتی ہیں۔ بس کرو اینور، فیروزہ نے خوف سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تم اتنی عجیب باتیں کب سے کرنے لگی؟ اتنی بڑی کب ہوئی؟ مجھے تو لگتا تھا تم اب بھی وہی چھوٹی سی اینور ہو جو ہمیشہ میری چاکلیٹ چپکے سے چرایا کرتی تھی اور پھر آدھی کھا کر میرے ہی تکیے کے نیچے رکھ دیا کرتی۔ آپ ہی کبھی کبھی زندگی ہمیں وقت سے پہلے بڑا بنا دیتی ہے۔ اس نے فیروزہ کی بات کاٹی۔ میں نے پچھلے کچھ عرصے میں صدیاں جی لیں۔ آنکھ کے کونے سے نکلنے والا آنسو اس نے صاف کیا۔ غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، زندگی میں خوشیاں پھر لوٹ آئیں گی، تم دیکھنا، فیروزہ پر یقین لہجے میں بولی۔ اہیم لوٹ کر آ سکتے ہیں؟ میری خوشیاں انہی سے تھیں، یہ جو میرا ہنسنا بولنا ہے سب دکھاوا ہے۔ یہاں گھر میں جس حال میں بھی رہوں کسی کو فرق نہیں پڑتا، لیکن باہر مجھے جان سے بڑھ کر چاہنے والی دوستیں ہیں جنہیں میں اپنی وجہ سے دکھ نہیں دے سکتی۔ میرے قہقہوں میں ایک درد چھپا ہوتا ہے، ہر ہنسی پر مجھے یاد آتا ہے کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، تم نے وہاں اپنے لیے بھی تو مانگا ہوگا نا، تو اب ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، فیروزہ پر امید لہجے میں بولی۔ اینور نے کروٹ بدل لی۔ آج اتنے دن بعد اس نے دل کا تھوڑا سا غبار کسی کے سامنے نکالا تھا، اس کے باوجود اسے مزید گھٹن ہونے لگی تھی۔ کچھ دن تو آرام کر لیتی، دوسرے ہی دن یوں نہیں آدھم کی تم، رحاب اسے دیکھ کر بولی۔ گھر پر رہ کر کیا کرتی، اور پھر تم نے ہی تو کہا تھا 1 ہفتے بعد امتحان ہے، اینور نے یاد دلایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دوسرے دن ہی آ جاؤ، معریفہ بولی۔ تبرک نہیں چاہیے، اینور نے رحاب کو کنکھیوں سے دیکھا۔ رحاب تو اس تبرک کے لیے دن گن رہی تھی۔ سارم نے لقمہ دیا تو رحاب گھور کر رہ گئی۔
دکھاؤ کیا لائی ہو ہمارے لیے۔ رحاب کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ایک ایک شاپنگ بیگ اس نے رحاب اور معریفہ کی طرف بڑھائے اور اپنے ساتھ بیٹھی عفاف کو بھی ایک بیگ تھمایا۔ زمزم کھجوروں کے علاوہ جو خاص تحفہ تھا جس کی رحاب منتظر تھی، اس تحفے کو دیکھ کر اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ برقع؟ رحاب کی بجائے معریفہ کچھ حیرانی سے بولی۔ انور نے تینوں کو ہی برقعے تحفے میں دیے تھے اور اب تینوں ہی حیرانی سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں کیوں؟ پسند نہیں آیا؟ انور نے تبرک موہت کی جانب بڑھایا۔ اس نے بخوشی لے لیا۔ ہم میں سے تو کوئی بھی برقع نہیں پہنتا، عفاف جھجکتے ہوئے بولی۔ تو کیا ہوا؟ اب پہن لو گی؟ انور کا لہجہ اعتماد لیے ہوئے تھا۔ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ سارم نے تعجب سے پوچھا۔ برقع تو میں بھی نہیں پہنتی تھی، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اس نے سادگی سے کہا۔ یہ بھی ٹھیک کہا۔ اور ہمارے لیے کیا لائی ہو؟ شاید ہمارے لیے تو عربیوں کا خاص لباس لائی ہوگی۔ سارم شاپنگ بیگ کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ بھوکا؟ رحاب دھیرے سے بڑبڑائی۔ وہ کسی کی بات کو واپس منہ پر مار دینے والوں میں سے تھی، بس صحیح وقت کا انتظار کرتی تھی۔ صرف معریفہ ہی اس کی بڑبڑاہٹ سن سکی اور وہ ہنس دی۔ نہیں سارم بھائی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کیا لیتی، انور شریر لہجے میں بولی۔ کیا؟ اس کا منہ حیرت اور دکھ سے کھلا رہ گیا۔ اور یہ بھائی کسے کہا؟ میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے بھائی نہ کہا کرو۔ بھائی کہنا ہے تو زریب کو بھی کہو اور موہت کو بھی، اور اس یونی کے سارے لڑکوں کو بھائی کہا کرو۔ وہ نروٹھے پن سے بولا۔ سب کے سب بے ساختہ کہے فضا میں گونج گئے۔ زریب جس کا دھیان نہ جانے کہاں تھا ایک دم گڑبڑایا۔ نہیں، کل تو تم کہو گے کہ ہم بھی یونی کے سارے لڑکوں کو بھائی کہیں، اور میں یہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ ایسے تو میں کنواری مر جاؤں گی، رحاب فوراً بولی۔ کنواری ہی مر جاؤ تو زیادہ اچھا ہے، کیوں بیچارے کسی کی زندگی برباد کرو گی؟ سارم نے ہنس کر زریب کو دیکھا۔ وہ بھی مسکرا دیا اور انور کی شک کی سوئی بہت تیزی سے گھومنے لگی۔ مجھے کچھ کام ہے، میں کلاس میں ملتا ہوں۔ موہت فوراً ہی وہاں سے کھسکا۔ تم؟ رحاب نے دانت پیسے۔ تم مرو کنوارے۔ میں کیوں مرنے لگا کنوارا؟ جس سے شادی ہوگی وہ بہت خوش قسمت لڑکی ہوگی۔ کیوں انور؟ سارم نے انور سے تائید چاہی۔ کیا ہر بات کے لیے تم انور سے پوچھتے ہو؟ زریب بولا۔ تو اور کس سے پوچھوں؟ تم تو نہ جانے کس دنیا میں رہنے لگے ہو آج کل، اس نے شکوہ کیا۔ خیر ہماری بات ادھوری رہ گئی، تم میرے لیے کیا لائی ہو؟ سارم فوراً موضوع پر آیا۔ انور نے شاپنگ بیگ اس کے سامنے رکھا۔ سارم نے جلدی سے اسے کھولا۔ تبرک کے علاوہ ایک قیمتی پرفیوم تھا۔ ارے واہ! سارم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تم ہمارے لیے پرفیوم نہیں لا سکتی تھی؟ وہاں کے پرفیومز اچھے ہوتے ہیں، رحاب سارم کو گھورتے ہوئے بولی جو پرفیوم کھول کر چیک کر رہا تھا۔ تمہیں چاہیے تو میں منگوا دوں گا، میرا ایک دوست وہاں رہتا ہے، زریب سنجیدگی سے بولا۔ انور نے چونک کر زریب کو دیکھا جو انور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تم زریب کے لیے کچھ نہیں لائی؟ سارم چونکا۔ لائی ہوں، عفاف کے سامان کے ساتھ ہی ہے۔ عفاف نے برقعے کے نیچے سے پرفیوم نکال کر زریب کی طرف بڑھایا، لیکن اس سے پہلے سارم نے جھپٹ لیا۔ یہ غلط بات ہے، مجھ سے زیادہ قیمتی پرفیوم تم نے زریب کو دیا ہے۔ سارم اس کا پرفیوم دیکھ کر بولا۔ مجھے نہیں معلوم کون سا زیادہ اچھا ہے، میں نے تو بس لے لیا تھا۔ دوسروں کے تحفوں پر نظر نہیں رکھتے، زریب نے اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ سارم اسے گھور کر رہ گیا۔ امتحانات شروع ہو چکے تھے، وہ سست روی سے چلتی گاڑی تک آئی اور دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، ہمیشہ کی طرح سلام میں پہل اس نے کی تھی، لیکن آج آواز میں وہ جوش نہیں تھا۔ ان تینوں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم رات بھر سوئی نہیں؟ عفاف سے زیادہ بہتر انور کو کون جان سکتا تھا؟ نہیں۔ لیکن کیوں؟ تم کبھی رات جاگ کر پڑھائی نہیں کرتی، تو اس بار کیسے؟ عفاف حیران ہوئی۔ کیا کروں، وقت کم تھا۔ اچھا میں سو رہی ہوں، یونی آ جائے تو جگا دینا، اس سے پہلے ڈسٹرب نہ کرنا۔ اس نے سر کو سیٹ سے ٹکایا اور آنکھیں موند لی، اور وہ تینوں حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ انور پتہ نہیں یہاں چیٹنگ ہوگی یا نہیں، لیکن کچھ بھی پوچھنا ہو تو بلا جھجک پوچھ سکتی ہو۔ اب میں یونی لیول پر آ کر چیٹنگ کرتی اچھی لگوں گی؟ کیا میں اتنی نالائق ہوں؟ وہ آنکھیں سکیڑے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اف نور اف، وہ بات نہیں۔ الحمدللہ میری پوری تیاری ہے، تم پریشان نہ ہو۔ تم نے اتنے اچھے نوٹس بنائے تھے کہ مجھے پڑھنے میں دقت نہیں ہوئی۔ دونوں مسکراتے ہوئے کلاس میں داخل ہو گئیں۔ اللہ تیرا شکر، یہ عذاب ختم ہوا، سارم کلاس سے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ یہ بھی رحاب سے کم نہیں ہے، عفاف نے انور کے کان میں سرگوشی کی اور دونوں ہنس دیں۔ آج ان سب کا آخری پیپر تھا۔ ہاں بھائی، ایسا کیا لکھ کر آئی ہو جو دونوں ہنس رہی ہو؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ سارم نے دونوں کو ہنستے دیکھا تو دلچسپی سے پوچھا۔ ہر بات تمہیں بتانا ضروری نہیں ہوتی، عفاف تنک کر بولی۔ یہ چڑیل کبھی نہیں سدھرے گی۔ سارم کی بات پر وہ اچھل پڑی۔ چڑیل کسے کہا تم نے؟ یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور ہے جسے میں چڑیل کہہ سکتا ہوں؟ ہاں، اگر رحاب ہوتی تو تمہارا یہ سوال جائز ہوتا، وہ شریر لہجے میں بولا۔ یہاں تو انور بھی ہے، موہت نے لقمہ دیا۔
نہیں، میں انور کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اب حوروں چڑیلوں کا فرق تو مجھے معلوم ہی ہے، وہ شرارت سے بولا تو آفاف تل ملا اٹھی۔ انور نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ اچھا بس کرو، گھر نہیں جانا کیا؟ ضریب سنجیدگی سے بولا تو دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا مسکراتا ہوا گاڑی کی جانب چل دیا۔ کلاس میں سب خاموشی سے لیکچر سن رہے تھے کہ اسی لمحے انور کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے احتیاطاً دیکھنا ضروری سمجھا کہ کس کی کال ہے۔ موبائل بیگ سے نکالا تو اس کی سانس جامد ہو گئی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسکرین پر جگمگانے والے نام کو دیکھتی رہ گئی۔ آفاف نے اسے دیکھا تو آگے جھک کر موبائل اسکرین کو دیکھا۔ کچھ ایسی ہی حالت اس کی بھی تھی۔ آپ دونوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی سر، وہ ایک بہت ضروری کال آ رہی ہے، آفاف بمشکل بولی۔ ٹھیک ہے، کر لیں ریسیو، پروفیسر کہہ کر پھر پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ انور لرزتے قدموں سے کلاس سے باہر آئی۔ آفاف اس کے پیچھے لپکی۔ کال ایک بار پھر آنے لگی تھی۔ ریسیو کرو، کہیں پھر سے بند نہ ہو جائے، آفاف جلدی سے بولی۔ انور کا دل ایک عجب ہی خوف میں مبتلا تھا، کچھ برا ہونے کا خوف۔ انور کو یوں دیکھ کر آفاف نے کال ریسیو کی اور کال اسپیکر پر لگا دی اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہیلو انور، ہیلو۔ اہیم کی آواز پر اس کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اس آواز کے لیے وہ کتنا ترسی تھی، اس کی سماعتیں اس آواز کو سننے کے لیے ایک عرصے سے بے چین تھی۔ اسے کھویا دیکھ کر آفاف نے اسے ٹہوکا دیا۔ جی، میں اہیم بات کر رہا ہوں، لہجہ سنجیدہ تھا۔ آپ کی آواز کیسے بھول سکتی ہوں؟ انور کی آواز روندنے لگی۔ میں نے تمہیں کچھ بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا۔ انور کے دل کی دھڑکنیں شور کرتی رہیں لیکن وہ بھی خاموش رہی، اس کے کچھ کہنے کی منتظر۔ اتنے عرصے بعد اس کی آواز سنی تھی، وہ چاہتی تھی اہیم بولتا رہے اور وہ اسے خاموشی سے سنتی رہے۔ میں شادی کر چکا ہوں، تم میرا انتظار مت کرنا، تم بھی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹا اور زمین بوس ہو گیا۔ سامنے کا منظر دھندلانے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں گمان ہوتا تھا جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ سانس لینا بھول چکی تھی۔ وہ یہ سننے کی تو منتظر ہرگز نہ تھی۔ میں شادی کر چکا ہوں، الفاظ تھے یا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ انور، آفاف نے اسے بازو سے پکڑنا چاہا۔ انور نے اس یونی سے نکلنا چاہا۔ وہ رو رہی تھی، دوڑ رہی تھی اور آفاف سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلے خود کو سنبھالا اور پھر انور کے پیچھے بھاگی۔ تم میرا انتظار مت کرنا، اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ دیوانہ وار بھاگ رہی تھی، اپنے اندر کے اٹھتے طوفان سے بھاگ رہی تھی۔ وہ خود کا سامنا کرنے سے بھاگ رہی تھی اور بس ایک ٹھوکر اور وہ گر پڑی۔ محبت میں اسے ایسی ہی تو ٹھوکر لگی تھی کہ وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ انور سنبھل کر، پیچھے سے آتی آفاف چلائی۔ اٹھو نور، کھڑی ہو جاؤ، تمہارا برقع گندا کر رہی ہے مٹی۔ اب میں کبھی نہیں اٹھ سکوں گی آفی، کبھی نہیں، مجھے اس شخص نے بہت اونچائی سے پھینکا ہے۔ وہ بلند آواز میں رونے لگی۔ آفاف نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور شکر کا سانس لیا۔ اس وقت یونیورسٹی کے اس حصے میں مشکل سے ہی کوئی نظر آتا تھا۔ انور پلیز چپ کر جاؤ، اس کا حال دیکھ کر آفاف کا دل بھر آیا۔ اہیم نے ساری زندگی کے لیے میری جھولی میں آنسو ڈال دیا، اب کیسے چپ کر جاؤں؟ میری محبت، میری وفا کے منہ پر کیسا تماچا مارا ہے۔ کیا غلطی تھی میری؟ میں نے تو صرف اپنی عزت۔ انور بس، آفاف تڑپ اٹھی۔ میرے ساتھ گھر چلو، آفاف نے اسے کھڑا کیا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، میں تمہیں اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ فکر نہ کرو، خودکشی نہیں کروں گی، بس اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر آفاف نے ضبط سے لب بھینچ لیے۔ یا اللہ، آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں ہار جاؤں گی۔ میری محبت کو مجھ سے اتنا دور کر دیا کہ واپسی کے سارے راستے ہی بند کر دیے۔ میں اہیم کے بغیر کیا کروں گی؟ میں مر جاؤں گی اہیم کے بغیر۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی سسک رہی تھی۔ میں نے اہیم کو کسی سے نہیں، صرف تجھ سے مانگا تھا۔ تیرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، تو پھر کیوں اہیم کو مجھ سے دور کیا؟ کیوں؟ آنسوؤں سے تکیہ تر ہو چکا تھا۔ میں نے بچپن سے ہی اہیم کا ساتھ مانگا، تجھ سے اہیم کی وفا مانگی، مجھے کیا ملا؟ ہجر اور بے وفائی، کیا اسی لائق تھی میں؟ کیا میری محبت میں کھوٹ تھا؟ نہیں، تمہاری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، بلکہ اس کی نیت میں کھوٹ تھا۔ آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے اس کا اپنا وجود کھڑا تھا۔ تمہارا صرف یہ قصور تھا کہ تمہاری محبت پاک نہیں تھی، جس کی سزا تمہیں دنیا میں بھی دے دی گئی۔ اسی محبت کی خاطر تم نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا۔ لو دیکھ لو، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تم سے تمہاری وہی محبت چھین لی جس کی خاطر تم نے رب کو ناراض کیا۔ وہ صفاقی سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کچھ بھی جان کر نہیں کیا، وہ تکلیف سے چلا اٹھی۔ میں بے قصور ہوں۔ نہیں، تم بے قصور نہیں، تم نے اللہ اور بشر کی محبت میں سے ایک عام بشر کا انتخاب کیا تھا۔ تم ڈر گئی تھی کہ اہیم تم سے جدا نہ ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی پر تم نے اس کی ناراضگی کو فوقیت دی۔ اب دیکھ لو انجام۔ کیسی سنگ دلی تھی لیکن حقیقت تھی۔
میں نے کچھ نہیں کیا میں نے، اس نے غصہ میں بیٹھ کے سرہانے سے ایک واز اٹھا کر سامنے کھڑے اپنے ہی عکس کو دے مارا۔ سمیر کی آواز دبائے نہیں جاتی جاتے ہوئے اس کے آخری جملے نے اینور کے مزاج میں مزید اشتعال پیدا کر دیا تھا۔ یا اللہ، اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا اور اپنے بالوں کو غم و غصے میں کھینچا۔ اتنی بڑی سزا میں سہ نہیں سکوں گی، وہ تڑپ اٹھی۔ میں مر جاؤں گی اہیم کے بغیر۔ اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے، اتنا روئے کہ اس کے آنسوؤں سے دنیا کی ہر چیز ڈوب جائے اور وہ خود بھی ڈوب جائے۔ اس کی کن پٹی پر پھر وہ درد شدت اختیار کر رہا تھا، درد کی لہریں بڑھتی ہوئی کندھے تک آ رہی تھی۔ اہیم، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ مجھے برباد کر کے خود آباد ہو گئے۔ کسی کی زندگی برباد کر کے کوئی کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ کسی کی خوشیوں کا قتل کر کے کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ میرے آنسو آپ کو کبھی خوش نہیں رہنے دیں گے۔ وہ اس اذیت میں روتے ہوئے جانے کب سوئی تھی۔ دروازے پر مسلسل دستک سے کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اینور، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ فیروزہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، بکھرے بال، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں۔ اہیم کے جانے پر بھی ایسا حال نہ تھا جو آج فیروزہ نے دیکھا تھا۔ انفا بیگم کی خبر پر فیروزہ دوڑی چلی آئی تھی اور انفا کو تو رہ رہ کر اینور کے مستقبل کا خوف ستانے لگا تھا۔ آپی، وہ روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ چپ کر جاؤ، اس بے وفا کے لیے آنسو نہ بہاؤ، وہ تمہاری محبت کے قابل نہیں تھا۔ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ایک ایک کر کے سب اس سے جیسے تعزیت کرنے آ رہے تھے، اس کی محبت کے مر جانے پر فاتحہ پڑھنے آ رہے تھے۔ قصور ہمارے بڑوں کا تھا، جنہوں نے بچپن میں ہی یہ رشتہ طے کیا تھا۔ کچھ لڑکے باغی ہوتے ہیں، بڑوں کے فیصلوں سے بغاوت کر جاتے ہیں۔ باقی پیچھے رہ جانے والی لڑکیاں جس تکلیف سے گزرتی ہیں، انہیں ہمارے بڑے سمجھنے لگ جائیں تو پھر کبھی کسی کی ایسی زندگی برباد نہ ہو۔ آپ تو گواہ تھی نا اہیم کی محبت کی۔ میں اہیم پر مسلط تو نہیں کی گئی تھی، وہ تو محبت کرتے تھے مجھ سے، پھر کیوں کیا ایسا؟ وہ رونے لگی۔ اینور، سنبھالو خود کو، میں نے کہا تھا وہ واپس نہیں آئے گا۔ امید چھوڑ دو، یہ تمہاری امید کا نتیجہ ہے جو آج تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کو جو تکلیف دکھ رہی ہے، میں اس سے کہیں زیادہ اذیت میں مبتلا ہوں۔ میرا درد، میری اذیت کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ تمہارے رونے سے وہ واپس نہیں آ جائے گا۔ تمہارے آنسوؤں کی قدر ہوتی تو وہ تمہیں چھوڑ کر ہی نہ جاتا۔ اہیم تو میری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں دے سکتے تھے، اور اتنے آنسو دیتے انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ اینور، حوصلہ کرو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بھول جاؤ گی۔ فیروزہ کی لاکھ تسلیاں بھی اس کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتی تھیں۔ کوئی کچھ نہیں بھولتا ابھی، اور میں یہ سب نہیں بھول سکتی، وہ تلخی سے بولی۔ وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں، فیروزہ بولی۔ وقت زخم ٹھیک کر سکتا ہے لیکن اس کے نشان نہیں، اور زخموں کے یہ نشان مجھے ہمیشہ یہ تکلیف یاد دلاتے رہیں گے۔